बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है। नाज़रीन, सियासी उफक पर बहुत सी डेवलपमेंट्स रूनुमा हो रही हैं, बिलखसूस मईशत के मैदान में, सियासत में, दाखिली तौर पर और उमूर खारजा के फ्रंट पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब और कतर के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंच चुके हैं। इसकी तफसीलात जानेंगे और मुल्क की सियासत और उससे जुड़े मामलात पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सजदे को वक्त देने का। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताइएगा, हमने बड़ी अच्छी खबरें सुनी हैं सऊदी अरब और कतर से, उसकी डिटेल्स अगर आप शेयर करें कि इक्तिसादी शोबे में जो सरमायाकारी है उसमें कितना इजाफा होने जा रहा है और किन किन शोबों में। बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया। देखिए, एक टाइम था कि कहा जाता था कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पे तन्हाई का शिकार है, आइसोलेशन का शिकार हो गया, और एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिस दौरान कहा गया कि हम आपकी सकाफत को आपसे बेहतर समझते हैं, हम आपके मामलात को आपसे बेहतर समझते हैं, हमें ज़्यादा नॉलेज है। मशरिक को भी नाराज़ किया, मगरिब को भी नाराज़ किया और पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार किया। हम जब आए हैं, अब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, तो वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने ये तहैया किया कि हम बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की साख को बहाल करेंगे। दोस्त ममालिक के साथ उन्होंने रवाबित बढ़ाए, ताउन बढ़वाया, अच्छी डिप्लोमेसी की, जिसका नतीजा ये निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह जो IMF के मामलात थे हम डिफ़ॉल्ट से बचे, और आज जो इकनॉमिक रिफॉर्म के तहत हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं उसमें दोस्त ममालिक का बड़ा हाथ है। और अभी जो सऊदी अरब का दौरा था, सऊदी वली अहद के साथ बड़ी ही सूदमंद मीटिंग रही। इट वॉज़ वेरी प्रोडक्टिव, वेरी फ्रूटफुल, और उसके नतीजे में जो उनके वज़ीर सरमायाकारी जो भी पाकिस्तान भी आए हुए थे, और उन्होंने पाकिस्तान में बाकायदा मीटिंग्स भी की, पाकिस्तान इन्होंने विजिट भी किया इस्लामाबाद में जी। तो उन्होंने वहाँ पे ये ऐलान किया विद द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कि हम पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.2 अरब डॉलर से बढ़ा के 2.8 अरब डॉलर करने लगे हैं। 600 मिलियन डॉलर का इजाफा है, और जो हमारे MOU साइन हुए थे 27 वो अब 34 हो जाएंगे। तो देखिए, जहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स में, एनर्जी सेक्टर में वो आ रहे हैं, अलबैक उनकी जो चेन है फास्ट फूड की वो यहाँ खुलने जा रही है, वो यहाँ पे अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ा हेल्दी ट्रेंड है। और कतर ने भी जो पुरानी प्लेज थी रिन्यू की है $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, उनका भी वफ्द आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान इज ओपनिंग अप टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए हम एक लुक्रेटिव एनवायरनमेंट पैदा कर रहे हैं। SIFC का बड़ा रोल है और तमाम इदारों का बड़ा रोल है इसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये खुशाइंद है कि जो इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से मामला चल पड़े हैं और इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो गई हैं, ये इकोनॉमी पे भी इसका मुस्बत असर होगा और अवाम तक इसके समरात पहुंचेगी। सर, MOUs का साइन होना एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन असल चैलेंज जो इक्तिसादी माहिरीन कहते हैं इनको मुआहदात में तब्दील करना। असल आपने बहुत अच्छा सवाल किया एंड आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। इसमें से जो 27 MOUs हुए और अब 34 हो गए हैं सऊदी अरब के साथ, उसमें से 5 या 6 उस पे काम शुरू हो गया है, वो बाकायदा मटीरियलाइज कर गए हैं, और बाकियों पे भी दोनों साइड से उस पे काफ़ी वर्किंग होनी होती है। जैसे IRR है, रेट ऑफ रिटर्न, वो तय होता है, टेक्निकल डिटेल्स तय होती हैं, वे फॉरवर्ड तय होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है। तो वो सारी चीज़ें डिटेल्स आर बीइंग वर्कड आउट, और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ प्लेजेस नहीं हैं, ये वो वर्केबल एग्रीमेंट्स हैं, वर्केबल MOUs हैं जो एग्रीमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अलबैक वाला MOU हुआ, तो वो मैंने उनसे पूछा कि किस स्टेज पे है, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान में ढूंढ रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट कि हमें इतनी बड़ी तादाद में हमारा जो फूड स्टफ है, चिकन कौन सप्लाई करेगा, बाकी चीज़ें कौन सप्लाई करेगा, अच्छे क्रेडिबल सप्लायर्स हम ढूंढ रहे हैं। तो वो टेक्निकल डिटेल्स की तरफ मामला जा चुका है काफ़ी एग्रीमेंट्स के ऊपर। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे CPEC बहुत तेज़ी से फेज़ 2 की तरफ बढ़ रहा है, सऊदी कतरी इन्वेस्टमेंट आ रही है, मिडल ईस्ट में हमारे बाकी दोस्त हैं, UAE ने बड़ा रोल प्ले किया हमेशा ही, रशिया भी इंटरेस्ट ले रहा है। ऑब्वियसली रशिया के साथ आप देखें कि बहुत हौसला अफजा है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर आए, बायलैटरल मीटिंग हुई, रशिया के साथ हमारा पुराना बार्टर सिस्टम चला आ रहा था, और रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत इंप्रूव किए हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट्स के सारे जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट्स हैं, वो कहते हैं जी हमारा तो लैंडलॉक्ड एरिया है, पोर्ट पाकिस्तान के पास है, कुछ कार्गोज आ जा रहे हैं मगर हम ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, मैं आपको बताऊं कि वियतनाम के प्रेसिडेंट ने इतनी गर्मजोशी दिखाई। हालांकि आई थिंक लास्ट प्रेसिडेंट मुशर्रफ गए थे 2006 में वियतनाम, उसके बाद हाई लेवल कोई दौरा नहीं हुआ। वो आए, जिस तरह बगलगीर हुए प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हमारे ताल्लुकात जो हैं वो हमारे ट्रेड वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट नहीं होते। तो आई थिंक ये नए एवेन्यूज हम खोल रहे हैं, नए ममालिक के साथ हम रवाबित बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स एन एक्साइटिंग स्टोरी टू टेल। सर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी पाकिस्तान है, SCO के,
वहाँ कोई साइड लाइन में तो मुलाकात नहीं हुई, वहाँ पर भी कोई बर्फ पिघलेगी? क्योंकि बहुत से माहिरीन का कहना है कि जब तक से भारत के साथ तजारती रवाबित इस्तेवार नहीं हो पाते, ज़ाहिर बात है वी डू अंडरस्टैंड कश्मीर एक बहुत बड़ा इरिटेंट है, अनफिनिश एजेंडा है, उस पर कोई पेशरफ्त हो पाएगी? ऑब्वियसली उसमें जब मल्टीलैटरल फोरम पे आके उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उस पे वो अग्रेशन नजर नहीं आया जो माजी में होता था। जी। बट हैविंग सेड दैट, मल्टीलैटरल फोरम्स की एक अपनी हैं, उसकी अपनी गर्ज़ो गायत है, अपने लवाजमात होते हैं। तो बिकॉज इट वॉज अ मल्टीलैटरल फोरम, तो खास पेशरफ्त जो है वो नज़र नहीं आई। मीडिया हाइप हमने ज़्यादा देखी, मगर मैं ही समझता हूँ कि ऑब्वियसली उस पर हमारी जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, उसकी रेजोल्यूशन जो है वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की है। तो वो टाइम के साथ देखें आगे कैसे बढ़ता है। सर, जब भी पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है उसके इम्कानात बढ़ने लगते हैं तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी इजाफा हो जाता है। मस्तूंग में आज इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, 8 अफराद जिसपे 5 बच्चे भी शामिल हैं वो वफात पा गए, जख्मी भी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं, इसको कैसे इसका तदारक किया जा सकता है? क्योंकि जब तक से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस वक्त रहेगी जब यहाँ अमन आमा होगा। देखिए जी, सबसे पहली बात ये कि मस्तूम का वाकया हुआ, बन्नू का वाकया हुआ, हमने 2013 से 17 दहशतगर्दी का खात्मा इस मुल्क से कर दिया था। कराची का अमन बहाल किया, कराची की रोशनियाँ बहाल की, दहशतगर्दों को पहले ज़रब अज़ब और फिर रद्दुल फसाद के ज़रिए काउंटर किया, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, सुसाइड ब्लास्ट अटैक्स, आईडीज ब्लास्ट, ये सारे ख़त्म हो गए। फिर एक गवर्नमेंट आई जिसने ये बेहतर समझा कि तालिबान को वापस ला के बसाया जाए, और लोग कहते रह गए कि आप ये काम मत कीजिए, मगर उनको शायद कोई नेशनल एक्शन प्लान पे एतराज़ात थे। नेशनल एक्शन प्लान की एक मीटिंग उस प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की 2018 ऑनवर्ड्स, और तालिबान को वापस ला के बसाया। अब वो सेटल्ड एरियाज के अंदर आ गए हैं तो ये कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो इस पे गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर रिजॉल्व है। अच्छा। कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकते नहीं। एग्जैक्टली। और वो आर्मी चीफ हों, वो बाकी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के हेड्स हों, वो पुलिस हो, वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हो, तमाम तर जो लोग हैं वो इस पे कारबंद हैं। हाँ, केपी गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी इसमें लैक्सिटी आती है, गैर संजीदगी आती है। वो इस पे ना सेफ सिटी के हवाले से कोई काम कर रहे हैं, ना उन्होंने कोई सीटीडी डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग की है, और पॉलिटिकल धरना दे दो, भाग जाओ, छुप जाओ, प्रिजनर्स को वेलकम करो, तो उनका फोकस नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट अभी भी तैयार है कि फेडरल गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग करके उनका इसमें जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग में किरदार अदा कर सकती है वो करे। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है, अच्छा, डिटर्मिन्ड है, हमारा रिजॉल्व है कि हमने दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, और इसके असरात आपको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह नजर आएंगे। और देखिए, एससीओ का पाकिस्तान में हो जाना, 12 ममालिक के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ आना, इस बात की दलील है कि वर्ल्ड नाउ ट्रस्ट पाकिस्तान, के इस्लामाबाद में भी सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है, और पाकिस्तान में ये कैपेसिटी है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल इवेंट्स भी होस्ट कर सकता है, और पाकिस्तान का जो आगे फ्यूचर है, जो पोटेंशियल है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्राइट है और बहुत बढ़ के है। थोड़ी सियासत की भी बात कर लेते हैं। ज़ाहिर बात है जहाँ इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा एक मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। आपने चूँकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात की, कल उनके वज़ीर आला ने तलबा यूनियन को बहाल करते हुए कहा कि फैसला कुन मरला आ गया है और हम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट किस तरह कन्फ्रंट किया जाएगा? एक तरफ जुडिशल कमीशन में वो हिस्सा बन रहे हैं, नामजदगियां आई हुई हैं शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब की, साथ में वो सड़क को भी गर्म करने जा रहे हैं तताड़ साहब। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही हौसला अफजा रिजल्ट आया है सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस का। देखिए, ये बार के इलेक्शन जो होते हैं ना, जी बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, ये चारों प्रोविंसेस में होते हैं और फेडरेशन में भी होते हैं। इसने बहुत सारे लोगों की आंखें खोली हैं कि 26वीं आईनी तरमीम और लीगल रिफॉर्म और जुडिशल रिफॉर्म हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द लीगल फ्रेटर्निटी। पूरी जो आपकी वकला की तंजीमें हैं, वकला हैं पूरे मुल्क में, उन्होंने उस पर स्टैंप लगा दी अप्रूवल की। अब देखिए, इनकी डिमांड क्या है, इनको एतराज़ क्या है? क्या ये इस बात के खिलाफ है कि इन्फ्लेशन और महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है? क्या ये इस बात के खिलाफ है कि रेमिटेंसेज जो है 8.8 अरब डॉलर पे पहुंच गई है एक फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर की? क्या इनको इस बात पे एतराज़ है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए हैं? क्या इनको इस बात पे एतराज़ है कि ट्रेड डेफिसिट कम हो गया है? क्या इनको इस बात पे एतराज़ है कि 14% एक्सपोर्ट्स बढ़ गई? डिमांड क्या है? देखिए, नजर आता है कि एनआरओ ये जब लीडर से बात करने गए कि कंसेंसस डेवलप हो रहा है 26वीं आईनी तरमीम पे, और इनके कहने पे बहुत सारी शिक्कें निकाल दी गई।
اب اس پہ یہ کہنا کہ مجھے باہر نکالتے نہیں ہو، 26ویں ترمیم اٹھا کے لے آئے ہو، ان کا صرف پولیٹیکل ایم یہ ہے کہ لیڈر باہر آئے، اس کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے. مگر دیکھیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اہلیہ ان کی باہر آ گئی ہیں. جی وہ آ گئی ہیں. نجم سیٹھی صاحب میں ان کو کوٹ کر وہ کہتے ہیں کوئی مبینہ ڈیل ہو گئی ہے، بشرا بی بی باہر آ گئی ہیں، عمران خان صاحب کی بہنیں آ گئی ہیں، اور گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ شاید اصل میں پوائنٹ ہیں اب آف ٹاپ. مسئلہ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب اس وقت سالسی کروا رہے ہیں، کروا رہے ہیں. علیمہ خان اور بشرا کی طرف. اچھا ان کی طرف آئی تھاٹ کہ تو وہ اس وقت فیکشنز پہ ڈیوائیڈڈ ہے پی ٹی آئی. علیمہ گروپ الگ ہے، بشرا گروپ الگ ہے، اور دونوں کی سالسی کی ذمہ داری جو ہے وہ علی امین خان صاحب کی ہے. اچھا وہ کر رہے ہیں یہ کام. تو دیکھیے وہ آپس میں بدست و گریباں ہیں. اور دیکھیے دوسری بات خان صاحب کی کوئی بیک چینل تو نہیں بات ہو رہی اسٹیبلشمنٹ سے؟ کوئی نہ تو کبھی یہ ہوا ہے، نہ اس کا کوئی امکان ہے. اور یہ جوڈیشل معاملات ہیں، جوڈیشری اس کو ڈیل کر رہی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جتنے سنگین ان پہ کیسز ہیں کوئی ریلیف ان کو مجھے ملتا نظر نہیں آتا. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیے لاہور کا جلسہ ناکام، سنجانی کا جلسہ ناکام، اسلام آباد کا تیسرا جلسہ ناکام. جب آپ کہتے ہیں نا انقلاب آ گیا، جو ہم دیکھتے ہیں کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اس کو پورٹرے کرتے ہیں، لاکھوں بندہ سڑکوں پہ آ گیا، تو لاکھوں بندہ کیا 4 کنٹینر سے روکا جاتا ہے؟ جہاں پہ جن ملکوں میں انقلاب آتے ہیں وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کا جو لیڈ کر رہا ہو وہ بھاگ جائے کانسٹیٹیوشن ایونیو سے کے پی ہاؤس جا کے چھپ جائے، اور پھر اپنے ہی صوبے میں کہے میں 12 اضلاع ٹاپ کے بھی آیا ہوں اور میں رات چھپ کے آیا ہوں. تو دیکھیے ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں رہی. لوگ ان کے اب ڈیٹیچ ہو گئے ہیں جب لوگوں نے دیکھا ہے کہ اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور سڑک گرم کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور ان کے انٹرنل ڈفرینسز اور شفٹس ان پالیسی، کوئی ایک پالیسی نہیں ہے. ایک بندہ کہتا ہے یہ والی پالیسی ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. سو جو ایک تضادات کا مجموعہ ہے جس کو طریق انتشار کہتے ہیں اور آپس کے اختلافات ہیں، اس کی نظر یہ پارٹی ہو گئی ہے. اور دیکھیں کبھی بھی قومی آپ سمجھتے پولیٹیکل چیلنج جو ہے وہ نہیں دے میرا پائیں نہیں گے؟ خیال. دیکھیے قومی مفاد کبھی بھی ان کے ایجنڈے پہ نہیں تھا. انہوں نے کبھی بھی ہمیشہ فیصلہ کیا کہ پولیٹیکل کنسیڈریشن، ہم کوئی غلام ہے کی تحریک چلائی. میں آج تک پوچھتا تھک گیا ہوں کہ آپ نے کس کو کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، اور کس ڈیمانڈ کی جواب میں کہا تھا، اور کب کہا تھا، کس موقع پہ کہا تھا، کسی کو نہیں پتا. جھوٹا بیانیہ بنایا ایبسولوٹلی ناٹ. اب وہاں پہ امریکہ میں لابیز فرمز ہائر ہو رہی ہیں. 62 امریکن کانگریس میں نے لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو. سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کے کانسٹیچوئنٹس ان کو بتاتے ہیں، جو ان کے ووٹر ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، جو ان کو بتاتے ہیں اور جو ان کی پارٹی کی فنڈنگ کرتے ہیں، obviously انہوں نے ان کے ساتھ جانا ہے. مگر ہمارے بھی پارلیمنٹیرینز نے ایک خط لکھا ہے 160 اور 160 نے لکھا ہے. آپ نے اس میں سائن نہیں کیا؟ یو آر آلسو پارلیمنٹیرین. I think وہ پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ تھا، کیبنٹ ممبرز نے اس پہ نہیں کیے بیکاز وہ پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ معاملہ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جہاں پہ آپ پہلے آپ نے کہا امریکی غلامی نامنظور، پھر آپ نے کہا کہ امریکی غلامی منظور، تو یہ جو پالیسی شفٹ ہے نا، قومی مفاد کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا. ہم ہر ملک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارا ایک ملک سے جو تعلق ہے وہ کسی دوسرے کی کاسٹ پہ نہیں ہے. ایسے ہر کسی سے ہمارا اپنا تعلق اور ایسے ہی ہونا چاہیے پاکستان کی مفاد میں. مگر انہوں نے 9 مئی کے حملے ہوں، آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے کا معاملہ ہو، کبھی تو قومی مفاد کو بندہ دیکھ لیتا ہے. مگر یہ اپنی سیاسی انا کی بھینٹ پورے ملک کو. سر آپ نے کہا ان کے پاس پولیٹیکل پاور نہیں. آج گلپاشی ہوئی ہے ان سرکاری اہلکاروں کی جو واپس گئے ہیں، ان کو ایک سٹیپ پروموشن بھی دی گئی ہے اور 10,000 روپے. اور میں تو بڑا حیران ہوں، کاش گلپاشی کرتے کہ یہ بیسٹ ایجوکیٹر ہے پورے کے پی میں. اس کے اسکول کا رزلٹ آیا ہے، 100 بچوں نے ٹاپ کیا ہے. یہ بیسٹ پولیو ورکر ہے کے پی کی. یہ خاتون ہے، بچی اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے، اس کو 10 لاکھ روپیہ دیتے کہ یہ پولیو کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے. بیسٹ کانسٹیبل کو بلاتے کہ اس کا بھائی شہید ہوا تھا، اس کو ہم نے امپلائیز کوٹا کے اندر بھرتی کیا ہے، اس پہ گلپاشی کرتے. بلاتے کے پی کے بیسٹ ڈاکٹر کو اور کہتے کہ یہ ایمرجنسی وارڈ میں 10 لاشیں آئی تھیں اور اس نے پوسٹ مارٹم میں کردار ادا کیا، یا 15 زخمیوں کو اس نے ٹریٹ کیا، اور یہ ایمرجنسی میں اس نے بہت اچھی ڈیلنگ کی. دیکھیں یہ جو گلپاشی ہے نا پولیٹیکل لوگوں پہ کر دینا اور کہنا کہ یہ سرکاری ملازمین گرفتار ہوئے تھے، میں بڑا حیران ہوں کہ کے پی میں پبلک سروس ڈیلیوری از زیرو. یہ جس طرح معاملات کو لے کے جا رہے ہیں نا، بہت جلد لوگ ان کا گریبان پکڑیں گے کہ یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے کوئی کام نہیں ہے، ویمن امپاورمنٹ پہ کوئی کام نہیں ہے، سپورٹس کا کوئی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام نہیں ہے، پولیس کے حوالے سے کوئی ریفارمز نہیں ہے، ہیلتھ ایجوکیشن بالکل انہوں نے جو ہے وہ بیک برنر پہ ڈال دیا ہے، دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں. تو یہ جو روز کے، میں تو سمجھتا ہوں غیر سنجیدہ وزیر اعلیٰ ہے. یہ جو ٹک ٹاک اور اس پہ جو یہ کرتب والے معاملات ہیں جو یہ کرتے ہیں، تو کرتے رہیں. مطلب آپ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، آپ انہیں انگیج کریں گے؟ دیکھیں ایز فار ایز پاکستان از کنسرن، ہمارا ملک ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بالکل انگیج کریں گے.
امن امان کو بحال کرنے کے لیے بالکل انگیج کریں گے. ہائیڈل پروفٹ کے ان کے پی ٹی اے کے نمائندگان ہمارے شوز میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے ڈیوز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہمیں نہیں دیتی. دیکھیں وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی بھی کلیمز ہیں نا. اب وہ تو معاملات جب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے یا سی سی اے کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں وہ معاملات طے ہوتے ہیں. تو میں صوبہ ہے، ہمیں بہت پیارا ہے وہ صوبہ، اس کے لوگ ہمیں بہت پیارے ہیں، مگر کیا کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ اتنے 100 ارب روپے اینٹی ٹیررزم کے لیے آپ کو آئے تھے تو آج دہشت گرد کیوں دناتے پھر رہے ہیں؟ ویلڈ سوال وہ پوچھنا چاہیے. بالکل. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں جو ان ریزالوڈ رہیں، یہ ریزالو ہو سکتے ہیں، مگر سنجیدگی چاہیے، ول پاور چاہیے اور انٹینٹ چاہیے کہ میں کسی سیاسی لیڈر کے لیے نہیں، میں پاکستان کے لیے کام کروں گا. اور دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور یہ مرتے دم تک میرا ایمان رہے گا، کوئی سیاسی لیڈر، کوئی سیاسی پارٹی پاکستان سے بڑی نہیں ہے. یس. یہ پاکستان ہے تو یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ پاکستان ہے تو یہ سیاسی لیڈرز ہیں، یہ وزارتیں ہیں، یہ سارا کچھ ہے. اور جو کہتا ہے کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ڈس سروس نہیں ہو سکتی ہے. اور میں انکلوڈنگ مائی اون پولیٹیکل لیڈرشپ، پاکستان سب سے پہلے، باقی سب کچھ بعد. پاکستان کمز فرسٹ. ایبسولوٹ. سر 26ویں ترمیم آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کا قیام بھی بڑا ایک اہم مرحلہ ہے. آپ لوگوں کی حکومت کی جانب سے میڈیا اطلاعات ہیں، بتا دیجیے گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب، عرفان صدیقی صاحب کے نام آئے ہیں، وہاں سے عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب کے. آپ خود بھی لیگل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، یہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو رول دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کی تشکیل کا اور ان کے سربراہ کے مقرر کرنے کا؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں دنیا میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوتا ہے، کوئی ادارہ اپنی اپوائنٹمنٹس خود نہیں کرتا. ٹھیک. دیر ہیز ٹو بی اے چیک اینڈ بیلنس، نمبر 1. نمبر 2، کسی بھی ادارے کی پرفارمنس ایویلیویشن جو ہے اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہوتا ہے، اور پرکس اینڈ پریولیجز اس کے مطابق وے کیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں ہمارا آئین انویزج کرتا ہے ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی جس میں پارلیمنٹ سوورن ہے، پارلیمان جو ہے وہ بالادست ادارہ ہے. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کا کردار اچھا ہوگا، ایک بیلنس آئے گا. اور جہاں ہماری کوشش تھی کہ آئینی عدالت بنائی جائے، نہ صحیح اگر پولیٹیکل کنسنسس ہوا کہ آئینی بینچ ہو اور اس کا طریقہ کار یہی ہو کہ پارلیمنٹری جو ایک فورم ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے، جوڈیشل ٹرانسپیرنسی کے لیے بہت اچھا ہے. اور ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ ایوالو کرے گا، ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی اور مزید افیکٹونیس بھی آئے گی. آپ لوگوں کے کوئی فیوریٹس نہیں ہیں؟ کیونکہ بڑی بحث چلتی ہے کہ جی آئینی بینچ کے سربراہ کون ہوں گے. ہمارا پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم کوئی فیوریٹس نہیں ہیں، مگر ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بائسنس ہو کسی بھی طرف. دیکھیں ایک زمانہ تھا ججز فون نہیں رکھتے تھے، اخبار نہیں پڑھتے تھے، ٹی وی نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارا مائنڈ بائس نہ ہو کسی طرف. اب دیکھیے ایک انفارچونیٹلی ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں، وکلا کو میں سنتا ہوں کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ فلاں وی لاگ دیکھ کے جو کہتا ہے کہ جی یہ ہے وہ ہے، اور اوپینین میکنگ ہوتی ہے. دیکھیے وہ جو لیڈی آف جسٹس جس نے وہ ویگ اسکیلز پکڑے ہیں وہ بلائنڈ فولڈڈ کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز وہ ویگ اسکیل جو ہے وہ انصاف ہونا ہے ہر حال میں. یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے ٹی وی شو میں کیا بات ہوئی تو اس کے مطابق میں اپنا مائنڈ میک اپ کروں. تو ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ایک غیر جانبدار اور ایک بالکل شفاف طریقے سے یہ معاملات چلیں. 27ویں ترمیم آ رہی ہے سر، اس کی بڑی بات سن رہے ہیں کہ جی 27ویں ترمیم آ رہی ہے. 27ویں ترمیم پہ نہ کوئی ایسی چیز زیر غور ہے، نہ اس پہ کوئی بات چیت ہوئی ہے، نہ کوئی لیگل کنسلٹیشن ہوئی ہے. ہیئر سے ہے، ابھی تک اس پہ کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بھی بتایا جا رہا ہے ترمیم آ رہی ہیں، 3 سے 5 کرنے جا رہے ہیں. جو 3 رکنی کمیٹی تھی اس کی کیا کیوں کر آپ ضرورت محسوس کریں؟ کامران مرتضیٰ صاحب میرے شو میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ نئے چیف جسٹس صاحب نے یحییٰ افریدی صاحب نے جو بینچز بنائے ہیں تو جو پینڈنسی اس میں کمی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. حکومت کو ان کے مطابق مشورہ یہ تھا کہ اگر ایسے چلنے دیا جائے تو بہتر نتائج ہوگی، ذرا اچھا اشتراکی عمل ہو جائے گا اداروں کے درمیان. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ بنایا اور اس سے کافی بہتری آئی سسٹم کے اندر، کیسز کی فکسیشن میں اور پینڈنسی کو ڈیل کرنے میں. بالکل افہام و تفہیم سے تمام معاملات ہونے چاہیے، مگر اگر ایسی کوئی تجویز زیر غور ہوئی تو ہم اپنے تمام کولیشن پارٹنرز کو بھی اور 26ویں آئینی ترمیم میں جن لوگوں نے ووٹ دیا سب کو جو ہے وہ obviously اس میں کنسلٹیشن پروسیس کا حصہ بنانا چاہیے. ایسا کوئی معاملہ اگر ہوا یا زیر غور آیا تو اٹ ول بی پارٹ آف اے لارجر کنسلٹیشن اور کنسلٹیٹو پروسیس. مولانا فضل الرحمان صاحب آن بورڈ ہو جائیں گے کیونکہ بڑی مشکلوں سے مانے تھے 26ویں ترمیم کے لیے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ریفارم ہو، جوڈیشل ریفارم کسی بھی قسم کا، اس پہ کوئی بھی سٹیپ آگے اٹھانا ہو تو اس میں پھر کنسلٹیشن از اے مسٹ.
اور مولانا فضل الرحمان کے آنے سے میں سمجھتا ہوں اس پورے 26ویں آئینی ترمیم کو بڑی لیجیٹیمیسی گرانٹ ہوئی ہے. سر ایک سوال اور پھر میں میڈیا پہ پی ٹی وی کے نیو لک پہ بھی آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا. خان صاحب کی جیل کی سہولیات کے حوالے سے پی ٹی آئی والے بڑے مضطرب رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا رہا جو ایک فارمر پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوتا ہے. سر ہمیں بتائیے گا کچھ سہولیات دی جا رہی ہیں اور کیا معیاری نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اور یہ جو کارما ہوتا ہے نا یہ بڑا اٹ کمز اینڈ ہٹس یو بٹ گوز اراؤنڈ اٹ کمز اراؤنڈ. ایبسولوٹلی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہنا میں اے سی اتار لوں گا, گھر کا کھانا بند کر دوں گا, میں واپس آ جاؤں, میں فلاں تو میں بند کر دوں گا, فلاں کو میں مچھوں سے پکڑ کے بند کر دوں گا. ہم نے دیکھا کہ جیلیں جو ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے چلائی جاتی تھیں, شہزاد اکبر صاحب تب یہ چلاتے تھے. ابھی نہ پرائم منسٹر نہ ان کی گورنمنٹ کا کوئی اہلکار یا کوئی وزیر جیل کی انتظامیہ سے بالکل کوئی انسٹرکشن پاس نہیں کرتا. ان کو سہولیات بڑھ کے دی جا رہی ہیں جو وہ مانگتے ہیں. ایکسرسائز والی بائیسیکل کی پروویژن نہیں ہے, کچن علیحدہ ہے اس کی پروویژن نہیں ہے, واکنگ گیلری کی پروویژن نہیں ہے, بٹ یہ ساری چیزیں بائیسیکل والی جو ایکسرسائز والی بائیسیکل, جو واکنگ گیلری, الگ سے کچن, گھر کا کھانا, لیوش مینیو, تمام چیزیں جو ہیں وہ جیل میں ان کو میسر ہیں. As we speak. He is the most fortunate prisoner جو کسی بھی پولیٹیشین کو آپ دیکھیں اس میں سے آئی تھنک اس سے زیادہ فارچونیٹ آپ کو پرزنر پولیٹیشین میں نظر نہیں آئے گا, بیکاز لوگ بڑی بڑی سختیاں برداشت کرتے ہیں بٹ ان کو تمام تر سہولیات جو ہیں وہ ایک لگزوریس لائف سٹائل وہاں پہ جی. دنیا ایک دردناک حقیقت کا سامنا کر رہی ہے. غزہ اور لبنان میں اسرائیلی مظالم اور حملوں نے بے شمار جانیں چھین لی. مشکل کی اس گھڑی میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے عوام سے خصوصی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی دل کھول کر مدد کریں. اس مقصد کے لیے پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ فار غزہ اینڈ لبنان قائم کیا گیا ہے. غزہ اور لبنان کے لیے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں عطیات کسی بھی بینک کی برانچ میں نقد, چیک یا آن لائن جمع کروائے جا سکتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر IBAN PK11 SBPD 00000 11111 4292 یا راست ID 01111 4292. مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں www.pmo.gov.pk/PMRFGL. This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. سر میڈیا پہ ذرا بات کرتے ہیں. آپ منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہے, یور فرسٹ اسٹینٹ ایز منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ. ذرا اس کے اپنے بھی ایکسپیرینس بتائیے گا. اور آج سے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے جو آپ کا انیشیٹو تھا نیو لک وہ لانچ ہو گیا ہے. کچھ اس کے پیچھے جو آپ کا بیک گراؤنڈ ویژن ہے اور آپ پاکستان ٹیلی ویژن جو کہ اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہے اس کو کہاں کھڑا دکھائی دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نہ میں نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے نہ آپ نے رہنا ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک پاکستان کی عوام نے اور حکومت نے ایک رسپانسبلٹی مجھے دی ہے ایز انفارمیشن منسٹر آف پاکستان. میں ایسا کام کر جاؤں کہ لوگ جانے کے بعد کہیں کہ کوئی شخص آیا تھا جو چینج یہاں پہ کر کے گیا تھا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جی, اینڈ میں بربلا یہ کہوں گا, PTV کے اندر مافیاز بیٹھے ہوئے, آج کے نہیں بیٹھے ہوئے, 30 سال سے یہاں مافیاز بیٹھے ہوئے اور نسل در نسل وہ سسٹم کنٹینیو کر رہا ہے. گھر بیٹھے لوگ تنخواہیں لیتے ہیں. لیٹ می بی ویری فرینک, میرا یہ بالکل, میں اس پہ میرا زیرو کمپرومائز ہے. میرا ایک مقصد ہے ہائی کوالٹی ہیومن ریسورس یہاں پہ آئے. بہت اچھی وہ بات. چاہے اینکرز ہوں, وہ چاہے IT کا ونگ ہو, انجینئرنگ کا ونگ ہو. PTV کا ادارہ کیا ہوا کرتا تھا اور کہاں پہ آ گیا ہے, اٹس پارٹ آف مائی لیگیسی. اینڈ میں اگر یہ نہ کر سکا تو میں اپنے آپ کو ایک ناکام انسان تصور کروں گا کہ میں ایک ناکام آدمی ہوں کہ میں PTV کو ٹھیک نہیں کر سکا. اور دیکھیے اس میں ہمیں آل اکراس اچھے لوگ بھی بہت ہیں, محنتی لوگ بھی بہت ہیں, کام کرنے والے لوگ بھی بہت ہیں, قابل لوگ بھی بہت ہیں, مگر ان کو آگے آنے نہیں دیا جاتا. اور چند لوگ ہیں جو خبریں بھی لگواتے ہیں. جیسے ہی ریفارم شروع ہوتا ہے نا, منسٹر کے خلاف خبریں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ شاید منسٹر ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا. میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے ہاتھ جوڑ کے ڈر کے یہ کہتا ہوں پولیٹیکل پریشرز آپ کہ نہیں لیتے. میں کسی قسم کا پولیٹیکل پریشر نہ لیا ہے نہ لوں گا, اور جب تک PTV کو ٹھیک نہیں کر لیتا اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرمائے.
میں بڑا خطا کار بڑا ناتواں انسان ہوں, مگر میرا مشن ہے, میں نے پی ٹی وی کو اس لیول پہ لے کے جانا جس پہ پی ٹی وی ہوا کرتا تھا. نیو لک ہے, نئے اینکرز ہیں, میں ٹیم بھی پوری چینج کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ قابل لوگوں کو موقع ملے گا, اور جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں اس کو موقع ملے گا. دیکھیے ٹیکس پیس کا پیسہ ہے, ایگزیکٹلی مہینے کا کروڑوں روپیہ جائے اور وہ ضائع ہو جائے. ابھی میں نے پیچھے گھر بیٹھے لوگ تنخواہ لے رہے تھے, 14 لوگ گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے تھے, 4 لاکھ روپے تنخواہ ہے یار. مطلب بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, کون ان کو بھرتی کرتا ہے, کہاں سے یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ مہینے کا اتنے لاکھ جو ہے وہ آپ اس کو آگ لگا رہے ہیں. کیا پرفارمنس ہے, کیا پرفارمنس ایویلیویشن ہے. میں نے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, میرا مشن یہ ہے کہ میں نے پی ٹی وی کی لیگیسی کو ریوائیو کرنا ہے, پی ٹی وی کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ لوگ پی ٹی وی دیکھیں اور کہیں کہ یہ ہمارا اسٹیٹ چینل ہے. اور دیکھیں میں اس میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, جی میں اپوزیشن کو اسپیس دینا چاہتا ہوں اس کے اوپر. ملے گی اپوزیشن کو اسپیس؟ آن ایئر ہیں آپ؟ بالکل آن ایئر. دیکھیں جہاں تک ریڈ لائنز کی بات ہے نا, وہ نہ میں کراس کرتا ہوں نہ میں کسی کو اجازت دوں گا کراس. وہ ہونی بھی نہیں چاہیے اسٹیٹ میڈیا پہ. بالکل. لوگ ہماری فارن پالیسی کو ڈیمیج بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اداروں کے خلاف معاملات کرتے ہیں. میں اپوزیشن کو پوری اسپیس دوں گا, میرے خلاف بات کریں. آئی وڈ لائک اٹ کہ آپ منسٹر انفارمیشن کے خلاف پی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں کہ یار یہ منسٹر انفارمیشن نے ٹھیک نہیں کیا. مجھے اس سے مزہ آئے گا, بیکاز یہ سیاست کا حسن ہے, جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ پولیٹیشنز کو کرٹیسائز کریں, پولیٹیکل پارٹیز پہ آپ ان کی پالیسی پہ تنقید کریں, گورنمنٹ کی پالیسی پہ تنقید کریں. مگر یہ جو کرٹیسزم فار کرٹیسزم ہوتا ہے نا, تنقید برائے تنقید, جس میں آپ اداروں کو رگڑتے ہیں بلا وجہ, ملک دشمن ایجنڈا پورا کرتے ہیں. ایجنڈا ڈریون نہ ہو, ایجنڈا ڈریون نہ ہو, پہلی بات یہ ہے. اور دوسرا دیکھیے میں ماڈرن ٹیکنیکس, آئی ٹی لیڈ ٹیکنیکس, اور ایک فریش لک پی ٹی وی کی کہ جہاں پہ لوگ اسٹیٹ چینل پہ فخر محسوس کریں. نیا لک ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کرپٹ ایلیمنٹ کے خلاف یہاں پہ وی ول ویج اے وار. ہم بالکل کسی کرپٹ ایلیمنٹ کو میں ویڈیو میں نہیں رہنے دوں گا, یہ اللہ تعالیٰ سے میں ڈر کے کہتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں پینشنرز کا ایشو ہے. جی بڑا ایک درینہ ایشو ہے. ابھی پیچھے ایک پینشنر خاتون فوت ہوئی ہیں, ان کے جنازے پہ کسی نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ بیچاری کی اپلیکیشن ادھر پی ٹی وی میں رکتی رہ گئی. اور دیکھیں نا, فائنانس والوں کو سیدھا کرنا ہے, سیلز اور مارکیٹنگ کی ٹیم کو سیدھا کرنا ہے, اور پی ٹی وی کو ریونیو ارن کروا کے دینا ہے. کہ کیا جاتا ہے, انسانی سوچ ہے نا, 28 لاکھ روپیہ مہینے کا بجلی کا بل ہے, کسی نے سولر آج تک کیوں نہیں لگایا؟ وجہ ویری امپورٹنٹ کوسچن. وہ کسی کو سوچ نہیں آئی, کیونکہ یہاں پہ آنا ہے, چائے پینی ہے, گپ مارنی ہے, 2 صحافیوں کو فون کرنا ہے, یار فلاں خبر نہ لا دی فلاں کے خلاف. سو یہاں پہ ایک کلچر بن چکا ہے ہٹ دھرنی کا, معذرت کے ساتھ. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ خبریں لگوائیں لوگوں کے خلاف. کسی نے آج تک ایم ڈی صاحب کے پاس جا کے نہیں کہ ایم ڈی صاحب ادھر سولر کروا دیں یار, 28 لاکھ روپے مہینے کا بچ جائے گا. ایم ڈی صاحب آپ جو فیول کے بعد میں پیسہ جاتا ہے, آپ کو یہاں پہ کوئی انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کر دیں, کوئی ایسا امپلائیز کے لیے بینیفٹ کے لیے اب لے آئیں چیزیں. کمپٹیشن ہے, ہمارے پینشنرز ہیں, ان کے معاملات ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. اور ایسے ایسے لوگ ہیں, میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ایک بندہ میں نے دیکھا 22 لاکھ روپے تنخواہ مہینے کی لیتا تھا. وڈ یو بلیو می, 22 لاکھ روپے 22 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ تھی. اینڈ آپ نے میری دکھی رات پر چھیڑ دیا ہے. جی جی, تو میں تو پی ٹی وی کو میرا مشن ہے ٹھیک کرنا, بٹ 22 لاکھ روپیہ تنخواہ اور پرفارمنس زیرو. میں جب پوچھوں پرفارمنس کا, آج تک مجھے جواب نہیں مل سکا کہ آپ جو 22 لاکھ روپیہ مہینہ لیتے ہیں اس کے عوض آپ کی پرفارمنس کیا ہے. شروع میں مجھے ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, میرے خلاف خبریں لگائی گئیں, فائنینشیل انٹیگریٹی, مورل انٹیگریٹی, اس طرح کی باتیں کی گئیں. تو جس نے خبریں لگوائی تھی میں نے فون کروایا کسی سے, میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ خبریں لگوا رہے ہیں اور میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور میں ابھی جب باری آئی اور میں نے میرٹ پہ اینکر رکھے پرائیویٹ سیکٹر کے, اینڈ آپ کا اپنا مقام ہے, آپ نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے, اور آپ جانتے ہیں سارے سسٹم کو. سفارشی کے 10-12 جنہوں نے فون کروانے شروع کیے, میں نے ایک اصول رکھا, میں کسی ایک کی بھی سفارش نہیں مانوں گا, ایک ہی مانوں گا, مجھے باقی کی ایگزیکٹلی. تو دیکھیے میں پولیٹیشین ہوں, پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہوں گی, مجبوریاں ہوں گی, مجھے کچھ چیزیں وہاں پہ کرنی پڑیں گی, مگر ڈکیتی اور لوٹ مار کی اجازت نہیں ہوگی. یہ بڑا اچھا ریزالو ہے آپ کا. مفت اور دلے بے رحم والا معاملہ جو ہے نا, وہ نہیں چلے گا. دس از مائی پالیسی اسٹیٹمنٹ, اور میں روز اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی بھی مانگتا ہوں کہ یہ مشکل کام ہے, اللہ تعالیٰ میری اس میں مدد فرمائے. مگر میرا اب یہ مشن ہے زندگی کا کہ پی ٹی وی کو ٹھیک کر کے جاؤں گا, ورنہ میرا یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میرا منسٹر انفارمیشن بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر میں پی ٹی وی کو ٹھیک نہ کروں. لاسٹ کوسچن, ڈیجیٹل سائٹ سے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, پی ٹی وی کا کوئی ڈیجیٹل چینل بھی لانچ آپ کو کرنا چاہیے, کیونکہ میں نے دیکھا بہت سے پرائیویٹ چینل سے اپنے ڈیجیٹل چینلز بھی کماؤ پوت بن گئے. آپ ان قریب جو ہے نا پوڈ کاسٹ کرتے نظر آئیں گے. ٹورڈز اینڈ سر کیا کہیں گے, یہ اس
یہ جو موجودہ حالات ہیں، ویورز آپ کو سن رہے ہیں، what is your message? People should be hopeful کیونکہ ہمارے demographically we have a youthful nation. ایبسولوٹلی دیکھیں میسج ہوپ کا ہے، میسج ہے ایک برائٹ فیوچر کا کہ اکانومی ہماری ٹھیک ہو رہی ہے، اور بھول جائیں کہ میں بیٹھا ہوں، یا بھول جائیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں یا کون بیٹھا ہے، پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں، اور یہ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے بہتر پالیسیز کون بنا رہا ہے اور وہ کیا پالیسیز بن رہی ہیں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں. کسی پولیٹیکلی ڈریون ایجنڈے پہ کاربند ہو کے ملک کے خلاف بات نہ کریں، ملک کی پالیسی کے خلاف بات نہ کریں، اور اپنا کردار ادا کریں کہ ہم ایز پروڈکٹیو پاکستانیز، پاکستان کے فیوچر برائٹ ہونے جا رہا ہے، اس میں ہم کیا حصہ ڈال سکتے ہیں. اینڈ وی آر ود یو، ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور پولرائزیشن میں بھی سر کمی آنی چاہیے، جو فارمر چیف جسٹس کے ساتھ لنڈن میں ہوا ہے، پولرائز سوسائٹی بنتے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ جو گالم گلوچ کا کلچر، میں آپ کو بتاؤں، میں اپوزیشن کا دور دیکھا اور آئی ایم نون ایز اے ویری اگریسو پرسن، بٹ میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں میں کسی کو چھیڑتا نہیں. میں نے آپ کی ایک ویڈیو دی تھی لنڈن میں آپ کے تحمل کی داد آپ کو دوں گا کہ آپ خاموشی سے واک کرتے رہے. بڑے معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اب تو میں کسی کو چھیڑتا نہیں اور جو چھیڑے اس کو چھوڑتا نہیں. یہ بالکل سمپل پالیسی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو بدتمیزی کا کلچر شروع ہو گیا کہ راہ جاتے لوگوں کو آوازیں لگاؤ، لوگوں پہ حملے کرو، تو دیکھیے یہ ایگزامپل ول بی سیٹ انشاءاللہ تعالی. اچھا، ہم ایسے لوگ ہیں کہ جب خان صاحب کنٹینر سے گرے، اور میں یہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہوں، خان صاحب کنٹینر سے گرتے ہیں 2013 میں، جو میاں نواز شریف اپنی الیکشن کیمپین معطل کرتے ہیں اور پوری پارٹی ہسپتال جا کے تیمارداری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مخالف گرا ہے، مخالف جب گرا ہو تو مقابلے کا مزہ نہیں آتا، ہم کیمپین نہیں کریں گے، معطل کریں گے. 2013 کا الیکشن جیتے ہیں، بلی گالا جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئیں مل کے پاکستان کو بنائیں. ہماری تو یہ تربیت ہے. ہمارے تو دشمن میں کوئی غمی ہو جائے سب سے پہلے جا کے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم ہیں. ہمارا جو خوشی اور غمی ہے نا، یہ سانجھی ہوتی ہے. ہم نے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ غم کے اندر، مشکل میں کوئی مخالف بھی ہو تو اس کو ہیلپ آفر کرو. میں آج بھی، میرے پاس کئی فارمر منسٹر انفارمیشن آتے ہیں، اس دن ایک آئے تھے، میں نے اپنے سٹاف کو کہا، میں نے کہا یہ آج بھی منسٹر ہے، ان کی اسی طرح عزت کرنی ہے اور ان کا کوئی کام ویسے پوچھنا نہیں. یہ رواداری کا کلچر اس کو فروغ دینا اور میں چاہیے. آپ کو بتاؤں یہ ہم نے بڑوں سے سیکھا، مگر انفارچونیٹلی جو سیاست کو زہر آلود کیا گیا ہے اور ایک نسل کو پورا ان کی برین واشنگ کی گئی ہے، جب وہ ایگریسو ہوتے ہیں تو پھر ہم اسی طرح رسپونڈ کرتے ہیں. ادروائز ہمارا یہ نیچر نہیں ہے، ہماری تربیت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ عطا طلعت صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ویورز آپ گفتگو سن رہے تھے، ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، دوبارہ لوٹ کے آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. دنیا ایک دردناک حقیقت کا سامنا کر رہی ہے. غزہ اور لبنان میں اسرائیلی مظالم اور حملوں نے بے شمار جانیں چھین لی. مشکل کی اس گھڑی میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے عوام سے خصوصی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی دل کھول کر مدد کریں. اس مقصد کے لیے پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ فار غزہ اینڈ لبنان قائم کیا گیا ہے. غزہ اور لبنان کے لیے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں عطیات کسی بھی بینک کی برانچ میں نقد، چیک یا آن لائن جمع کروائے جا سکتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر IBAN PK11 SBPD 00000 11111 4292 یا راست ID 01111 4292. مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں www.pmo.gov.pk/PMRFGL. This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. ویلکم بیک ویئرز. اب ہم گفتگو کریں گے امریکہ میں صدارتی انتخابات کے حوالے سے. وہاں انتخابی گہما گہمی عروج پر ہے اور امریکی صدارتی انتخاب اب چند دنوں کی دوری پر ہیں. 5 نومبر کو بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. امریکہ کی موجودہ نائب صدر کاملا ہیرس جو کہ ڈیموکریٹس کی صدارتی امیدوار ہیں، اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ریپبلکنز کے امیدوار ہیں. زور کا جوڑ پڑے گا 5 نومبر کو. 161.42 ملین امریکن ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. 62 ملین لوگوں نے ارلی ووٹنگ کر لی ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ کون سے ایشوز جو ہیں
جن کو زیادہ اٹھایا جا رہا ہے. صدارتی ڈیبیٹس بھی ہوئی اور اب کارنر میٹنگز اور جلسے جلوس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ جوائن کیا ہے دو انتہائی ممتاز نمائندہ شخصیت جن سے ہم امریکی صدارتی الیکشن اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اور کلف ہینگر کہا جا رہا ہے. تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے. یو کانٹ پریڈکٹ کون جو ہے وہ بازی لے جائے گا. بارکیف اپنے معزز مہمانوں کا میں تعارف کرا دے تو ہمیں جوائن کے سید محمد علی صاحب نے ویری نوٹڈ اینالسٹ اسکائپ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہے, اور اسد حسن وائس آف امریکہ کے سینئر نمائندے ہیں جو واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. آپ دونوں معزز مہمانوں کو فارم ویلکم. علی, میں آپ کی اجازت سے واشنگٹن سے ذرا جو ہے وہ آگاہی لے لیں, وہاں کیا ماحول ہے. اسد ہمارے ساتھ موجود ہے. اسد السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیے گا, آپ کوریج بھی کر رہے ہیں, امریکی صدارتی انتخاب ماضی کے انتخاب سے کتنا ہٹ کے ہے یا روایتی نعرے ہیں, ڈیبیٹس ہیں, ایشوز ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیے گا. اور دونوں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پروفائل کے حوالے سے بھی ہمارے ویورز کو بتائیے گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہلے امریکی صدر رہ چکے ہیں اور ان کا مقابلہ ہلری کلنٹن سے ہوا تھا انہوں نے ان کو شکست دی تھی, اور اس دفعہ مقابلہ کاملا ہیرس سے ہے. ہسٹری ریپیٹ ہوگی یا تاریخ بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں, یہ تو خیر ہم ابھی وقت سے پہلے بالکل کچھ نہیں کہہ سکتے. جو تازہ ترین سروس ہیں وہ بہت کم مارجن دکھا رہے ہیں. جیسے ایٹلس انٹیل کا سروے یہ کہہ رہا ہے جو گزشتہ روز جو رات کو سامنے آیا کہ 1.2 پوائنٹس کے ساتھ کیملا ہیرس جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں. ایک اور سروے ہے وہ 1 to 2% میں ڈونلڈ ٹرمپ کو برتری ان کی دکھا رہی ہیں. سو یہ تو ایک بہت ہی نیل بائٹنگ اور بہت کلوز کانٹیسٹ ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایون 2016 میں جب ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ مد مقابل تھے اور اس وقت جو سرویز آ رہے تھے اس میں کم و بیش 3 to 4% کی لیڈ کے ساتھ ہلری کلنٹن جیت رہی تھی. تو یہ اس سے بھی زیادہ نیل بائٹنگ ہے. آپ نے کہا کیا نیا ہے, تو ایک مدت کے بعد ایسا ہوا ہے کہ 3 بار کنزیکٹیولی ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پارٹی سے نامینیشن لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. دس از یونیک. اور ایک یونیک یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک سیاہ فام امریکن وہ امریکہ کی ایک خاتون بھی ہیں اور صدارتی امیدوار ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے. تو یہ کچھ نیا ہے. اچھا, یہ مجھے بتائے گا, آپ نے کہا کہ مارجن بہت کم ہے اسد, لیکن یہ بتائے گا کہ کاملا ہیرس تو لیٹ انٹر ہوئی ہیں الیکشن ریس میں. پہلے تو موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن تھے تو انہوں نے اتنا جلدی کیچ اپ کر لیا, کیا کیمپین ڈیفرنٹ طریقے سے چلائی؟ اگین میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے جب جو بائیڈن تھے ان سے متعلق جو سرویز آ رہے تھے تو ان کے لیے جو اپروول ریٹ ہے وہ گریجولی کم ہو رہا تھا. تو اگرچہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا کہ وہ اپنی پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے اور پارٹی کی برتری کے لیے یہ فیصلہ کر رہی ہیں, لیکن جب وہ دستبردار ہوئے صدارتی دور سے تو اس کے بعد جب کیملا ہیرس آئی تو ایک سینسیشن اس کے اندر ضرور پیدا ہوئی ہے. پہلے بہت سارے مبصرین یہ سمجھتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آسانی سے بڑے مارجن سے وہ جیت رہے ہیں, تو اس کے بعد یہ ریس بہت کلوز ہوتی گئی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ میں کوئی نیٹ ورک ہو, کوئی ادارہ ہو جو یہ گیس کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ کون جیت سکتا ہے. میرے ساتھ رہے گا, آپ نے بڑا اچھا تجزیہ دیا. سید محمد علی, آپ کیا کہیں گے جو اہم ایشوز ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں؟ اکانومی سے امریکن یو ایس پریزیڈنشل الیکشن میں بہت میٹر کرتی ہے, فورن پالیسی وہ بڑی میٹر کرتی ہے, پھر اس کے علاوہ ایبارشن رائٹس ہیں, امیگریشن کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے. آپ کیا کہیں گے, کوئی نئے موضوعات بھی آئے ہیں پریزیڈنشل ڈیبیٹس پہ یا یہ جو ایشوز ہیں انہی کو ایجیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ انوار, میں سمجھتا ہوں اس دفعہ کی جو ڈیبیٹ ہے پریزیڈنشل الیکشنز کے حوالے سے وہ زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور زیادہ متنوع بھی ہے. 3 پہلو اس کے بڑے میں سمجھتا ہوں دلچسپ ہیں. ایک تو یہ کہ جو انتخابی عمل ہے اس کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہیں, اور حال ہی میں بڑے تشویش کا اظہار کیا گیا کہ جناب روس, چین اور ایران جو ہے وہ سائبر اٹیکس کر سکتے ہیں, اس انتخابی عمل پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں, جو ایک بڑی میں سمجھتا ہوں امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے. دوسری جانب جو ہے داخلی سطح پہ جس طرح آپ نے کہا کہ امیگریشن, ابارشن اور جو معیشت ہے وہ تو ہمیشہ سے بڑے چیلنجز رہی ہیں, لیکن اس دفعہ چونکہ 2 ایسی جنگیں چل رہی ہیں مشرق وسطیٰ اور یورپ میں, تو امریکہ کی خارجہ اور دفاعی پالیسی بھی میں سمجھتا ہوں 2 اہم موضوعات کے طور پہ اس ڈیبیٹ کا حصہ ہے, اور آپ کو بہت کلیئر ڈویژن نظر آتی ہے دونوں پارٹی رینکس میں. اور میں سمجھتا ہوں آنے والے جو انتخابات کے نتائج ہیں
وہ امریکہ کے الائنس سسٹم، امریکہ کی پارٹنرشپ جو یورپ، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں ہے، اس کی نوعیت اور معیار پر بہت گہرے اور دوررس اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ویری امپورٹنٹ۔ اسد یہ بتائے گا کہ ظاہر بات ہے کاملا ہیرس آپ نے کہا کہ ایک تو وہ خاتون صدارتی امیدوار ہیں، فام ہے، بارک اوباما صاحب جو ہے وہ ایز سیاہ فام کینڈیڈیٹ آئے اور پہلی مرتبہ انہوں نے آئے اور چھا گئے، صدارتی انتخاب جیتا، لیکن کبھی خاتون نے ہلری کلنٹن نے بھی ٹرائی کی لیکن وہ نہیں جیت پائیں۔ اب کاملا ہیرس آئی ہیں تو کیا خواتین ووٹرز کو زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہیں؟ کیا افرو امریکن اوریجن کے لوگ ان کی طرف زیادہ اٹریکٹڈ ہیں؟ ڈیموکریٹس کی اپنی کنسٹیٹوئنسی ہے، ریپبلکنز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ریزونیٹ کرتے ہیں ایک عام سفید فام امریکی کے ساتھ، ان کے تھاٹس کے ساتھ، تو جو گروپس ہیں مسلم ڈائسپورا ہے، اسلامک جو ہے مسلمان وہاں پر آباد ہیں، انڈین بہت بڑی ایک سائزیبل کمیونٹی ہے، ہسپینکس بہت زیادہ موجود ہیں، کیا کہیں گے یہ جو گروپس ہیں ان کی کچھ آپ لوگوں کو صف بندی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ انوار، اگر جنرلی ہم دیکھیں جو مسلمز خاص طور پہ وہ اتنے بڑی تعداد میں نہیں ہیں، سوائے ایک میشیگن کے اندر جہاں پہ ان کی تعداد ووٹر کی 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اچھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ 2016 میں جب یہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ جیتے تھے تو وہ 11,000 کے مارجن سے جیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر 1 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوتا ہے اور اگر وہ 1 لاکھ ووٹر اگر کسی ایک کنسنسس کے ساتھ کسی ایک پارٹی کو ترجیح دیتے ہیں تو وہ فیصلہ کن ہو جائے گا۔ اور میشیگن اٹ سیلف چونکہ سوئنگ اسٹیٹ ہے، زیادہ الیکٹورل ووٹس ہیں وہاں پہ، تو وہ ایک بڑی اور اہم ریاست بن جاتی ہے۔ باقی جہاں تک مسلم کمیونٹی اور مسلم ووٹرز کی بات ہے، یہاں پہ خاص طور پہ اگر ہم پاک ٹیکس کی بات کریں، اس نے انڈورس کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو انڈورس کیا ہے۔ انڈیویجولی جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے جو مسلمان ہیں ان کا فطری طور پہ جھکاؤ جو ہے وہ ڈیموکریٹس کی جانب ہے، لیکن یہ جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے اس کے اوپر اگر کوئی فارن پالیسی یا امریکہ کی میٹر کرتی ہے ووٹرز کے لیے، خاص طور پہ مسلم ووٹرز کے لیے، تو وہ اس اینگل کے اوپر ضرور نظر رکھے ہوئے ہیں، یا یہ اینگل ان کی اوپینین کو، ان کی رائے کو انفلوئنس کر سکتا ہے۔ آپ علی اس پہ آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ آپ جو تجزیہ آپ نے اسد کا سنا، سیم سوال آپ سے۔ دیکھیں، میں واضح چاہتا ہوں کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کی خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی میں بنیادی فرق ان کی سوچ میں کیا ہے۔ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑی یعنی کہ غیر متوقع اور غیر روایتی انداز کی سوچ رکھتے ہیں خارجہ اور دفاعی پالیسی کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اگر صدر بنا تو میں 24 گھنٹے کے اندر یوکرین وار ختم کر دوں گا، روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بناؤں گا، جس کے نتیجے میں مغربی یورپ کے جو ان کے اتحادی ہیں وہاں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے کہ کیا امریکہ کی جو سیکورٹی کمٹمنٹ نیٹو کی جانب ہے وہ کم تو نہیں ہو رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چین کے خلاف توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ یعنی کہ اگریسو سٹانس لیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بھارت پہ دباؤ بڑھے کہ وہ چین کے خلاف زیادہ پرو ایکٹیولی ایک ہاسٹائل سٹانس لے، جس کی تشویش کا اظہار بھارت میں بھی کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی چل رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ کہا کہ میں تو اسرائیل سے توقع کرتا ہوں کہ وہ ایران کے ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کرے۔ تو یہ اس طرح کی جو سوچ ہے یہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے حلیف ممالک کے لیے بھی بڑی تشویش کا باعث ہے، جبکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو تھی یا جو ڈیموکریٹس ہیں وہ قدر محتاط اور بیلنسڈ اپروچ اور کیئرفل اپروچ رکھتے ہیں۔ وہ یورپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، چین کے ساتھ پہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں بڑھانا چاہتے کہ خطہ بالکل ڈی اسٹیبلائز ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ جو ان کا تعاون ہے دہشت گردی کے خلاف اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور البتہ جس طرح ابھی اسد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اسرائیل کی پشت پناہی 1 سال سے کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ عرب اسٹریٹ سینٹیمنٹ اور پبلک سینٹیمنٹ کو کمپلیٹلی اگنور نہیں کرنا چاہتے کہ کہیں یہ سیاسی نتائج پہ منفی انداز میں ان کے حوالے سے اثر انداز نہ ہو۔ ویری امپورٹنٹ۔ اسد آپ سے جاننا چاہوں گا، امریکی میڈیا obviously you represent US میڈیا کس طرح ان الیکشنز کو اینالائز کر رہے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ وہاں کے کس قسم کی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، کیونکہ میڈیا بھی نیریٹو بلڈنگ میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جب وہ صدر تھے تو امریکی میڈیا کے ساتھ تعلقات تناؤ کا شکار رہے، ڈیموکریٹس کے ساتھ کس طرح کا تعلق رہا ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا کا دورہ ہے، تو ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ میڈیا میں کس قسم کی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں US میڈیا میں؟ دیکھیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آف کورس یہاں پہ
मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिशियली भी इंडोर्स किया करती हैं। आपने सुना होगा कि वॉशिंगटन पोस्ट ने पिछले कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने ये फैसला किया है कि हम किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को इंडोर्स नहीं करेंगे। लेकिन बाकी जो चैनल हैं उसके बारे में लोगों की बड़ी वाज़ेह ओपिनियन है कि उनकी इंक्लिनेशन किसी एक पार्टी की जानिब ज़रूर रहती है। सो मीडिया के अंदर भी आपको बड़ी डाइवर्स मैं कहूँगा डिबेट्स नज़र आ रही हैं। कमोबेश यही इश्यूज हैं जो आप डिस्कस कर रहे हैं, इन्हीं पे बात हो रही है। और बाकी उनके पास ऑफ कोर्स जो है इतना डाटा और इतने स्टैट्स होते हैं जिसके ऊपर एनालिसिस हो रहे हैं। इवन कई काउंटीज के अंदर काउंटी लेवल तक जाके डिस्कशन हो रही है कि ये काउंटी अगर स्विंग कर जाती है, बाकी स्टेट नहीं करती है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा पूरी स्टेट से। कम से कम 7 जो रियासतें ऐसी हैं जो बहुत स्विंग हैं, वहाँ पे छोटी छोटी पॉकेट्स का स्विंग कर जाना बहुत मानी रखता है। तो उसके ऊपर मीडिया की नजरें हैं, उसके ऊपर वो एम्फेसिस किए हुए हैं। बाकी आपको मालूम है सोशल मीडिया की आपने बात की, अब पिछला इलेक्शन है या इलेक्शन के बाद ट्विटर एक्स जैसे हैंडल पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बैन थे, उनका सस्पेंड कर दिया गया था अकाउंट। लेकिन इस वक्त वो एक बड़े डोनर के तौर पे और बड़े सपोर्टर के तौर पे सामने आए हैं। ट्विटर एक्स के जो बानी हैं एलन मस्क, तो काफी अगेन यहाँ पे भी आपको बड़ी डिवीजन नजर आती है। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने एलन मस्क की बात की। मैंने बहुत अमेरिकन जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरा जो अमेरिका है इसमें इन्वॉल्व होते हैं सदारती इलेक्शन में। ये भी ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा कि 50 रियासतों में ये इंतखाबात होंगे, तो नताइज उसी मतलब 5 नवंबर को वोटिंग होगी। नताइज कब तक आते हैं? एग्जिट पोल्स का तो आपने अहवाल हमें बता दिया। और जो 62 मिलियन अर्ली वोटिंग हो गई है, उससे कोई पैटर्न का अंदाजा होता है या नहीं? उससे पैटर्न का नहीं आप जज कर सकते? देखिए, इस पे जज नहीं किया जा सकता, और क्योंकि खासतौर पे जो वो अर्ली बैलेटिंग है उसमें वो ट्रेंड्स रिफ्लेक्ट कोशिश होता है कि वो ना हो। और आप ये देख लें कि ऑलमोस्ट 43 स्टेट्स तो ऐसी हैं जो पहले से वाजे है कि वो क्या फैसला करेंगी। ठीक है, असल मामला उन 7 रियासतों के ऊपर है कि वो जिस जानिब झुकाव करेंगी। खासतौर पे जो बड़ी रियासतें हैं जैसे मिशिगन है, जैसे विस्कॉन्सन है, ठीक है, ये स्टेट जॉर्जिया है, पेंसिल्वेनिया है, ये जिस जानिब जाएंगी वही जो है। अच्छा, लास्ट इलेक्शन में मैं आपकी बात कर रहा हूं, बिफोर आई गो टू अली, पेंसिल्वेनिया स्विच कर गई थी टुवर्ड्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन। आप समझते हैं वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या यू थिंक कि कोई इस पे बदलाव आ सकता है इन दिस 4 इयर्स? असद अगेन अनवार, बहुत मुश्किल बात है, बहुत ही मुश्किल सवाल है। देखिए, पेंसिल्वेनिया इतनी इंपॉर्टेंट है कि गुज़श्ता 2 दिन दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स ने यहाँ पे गुजारे हैं। मैंने इससे पहले मिशिगन की बात की। अभी इस वक्त डियरबॉर्न, वो जो छोटी सी काउंटी है जहाँ पे मेयर भी मुस्लिम है मिशिगन के अंदर, शिकागो के अंदर, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गए हुए हैं और वो अरब मुस्लिम्स को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो मैं फिर यहाँ पे एक वोट बहुत मैटर करता है। अच्छा, तो यस, मसूख से नहीं कहा जा सकता, दोनों बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आप ठीक है, मेरे साथ रहेगा, क्लोजिंग मिनट्स है। अली, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमेरिकी सदारती इलेक्शन बहुत इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन ग्रैब करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि अमेरिका एक वर्ल्ड पावर है और ज़ाहिर बात है वहाँ के इलेक्शन और कौन सी जमात आती है, जैसे आपने कहा कि डिफरेंट, इवन पाकिस्तान की विज़ा भी जो रिलेशनशिप है अभी आपने उसका भी अहाता किया। आप समझते हैं ये एक बड़ी वजह है? क्योंकि इंतखाबात तो यूरोप में भी होते हैं ज़ाहिर बात है, और दीगर डेमोक्रेसीज़ में इलेक्शंस होते हैं, भारत में इलेक्शन होते हैं। भारत भी बहुत बड़ी जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान के तो ज़ाहिर बात है हमारा अपना इंटरेस्ट है, अपना प्यारा मुल्क है। अमेरिका के सदारती इंतखाब भी इंटरनेशनल अटेंशन भी बड़ी ग्रैब करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अमेरिका पाकिस्तान की भी अगर तारीख देखें या अमेरिका की खारजा पॉलिसी और दिफाई पॉलिसी की तारीख देखें तो ये एक हकीकत है कि बहुत कम इशूज बाई पार्टिजान हैं। ज़्यादातर इशूज जो दिफाई नौयत के हैं, खारजा पॉलिसी के हैं, उनमें दोनों पार्टीज की सोच और अप्रोच में फ़र्क पाया जाता है। इवन बल्कि मैं बताऊं कि उनकी जो एटमी हथियारों के हवाले से जो उनकी पॉलिसी और हिकमत अमली होती है वो दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त चेंज होती रहती है। अभी जिस तरह फॉर एग्जांपल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो कौमी सलामती की स्ट्रेटजी है, आप देखेंगे कि अगर ट्रंप इंतजामिया आती है तो उसमें अक्सर तब्दीली आएगी। मैंने इस तरह थोड़ा सा हवाला दिया कि रूस चीन के हवाले से जो सोच है मगरबी, उसमें बुनियादी फर्क ये है कि चूंकि चीन के खिलाफ
ٹرمپ انتظامیہ سے یہ توقع ہے کہ وہ دباؤ میں اضافہ کریں گے تو ان کا زیادہ فوکس ایشیا پیسفک پہ ہوگا اور یورپ کی جانب سیکیورٹی کمٹمنٹ میں کمی آ سکتی ہے، جبکہ جو بائیڈن جو ڈیموکریٹس ہیں وہ کوشش کریں گے کہ مشرق وسطیٰ اور مغربی یورپ کے درمیان اپنے دونوں اتحادوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ اوکے سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، بہت اچھا تجزیہ دیا آپ دونوں دوستوں نے، سید علی اور اسد حسن، آپ کا بہت شکریہ۔ ویورز، یو ایس الیکشنز، اس پہ ہم نشستیں کرتے رہیں گے کیونکہ بڑا اہم الیکشن ہے جیسے آپ نے اس حوالے سے سنا۔ آج کا شو آپ کو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ ٹوک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔